सुमान अभी घर लौटे थे। चची के यहाँ उसे कुछ वक्त लगा था। अब घर आकर फ्रेश होकर मीटिंग के लिए पहुंचने की जल्दी थी। जल्दी से सुमान अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब मुसलसल बजते टेलीफोन की तरफ ध्यान किया था। सुमान ने लाउंज में रखे स्टैंड का रिसीवर उठा लिया था। हेलो। सुमान ने अभी कहना ही चाहा था कि एक्सटेंशन से फराह कॉल रिसीव कर चुकी थी। उसकी आवाज़ सुनकर सुमान ने रिसीवर से कान हटाना चाहा था जब दूसरी तरफ से आती आवाज़ सुनकर ठटक गया। फराह प्लीज़ कॉल बंद नहीं करना, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, वरना तब तक तुम्हारा फ़ोन बजता रहेगा जब तक तुम कॉल सुनने पर आमादा नहीं हो जाती। दूसरी तरफ इंतहाई धमकी आमेज़ अंदाज में कोई कह रहा था। सुमान शशदर रह गया। नहीं सुनूंगी मैं नहीं जानती तुम्हें क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे। अपने मुल्क में लड़कियां नहीं मिली थी जो तबाही मचाने मेरे घर का इंतखाब किया। फराह की आवाज़ रो देने वाली थी। सुमान को अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हुआ। उससे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा तो तुम्हें पता चल गया मेरे मुल्क का, दूसरी तरफ से बड़े आराम से कहा गया था। सुमान इस राम कहानी में उलझ गया। मैं क्या, कोई भी अकल का अंधा हो तो वो भी CLI पर आने वाले नंबर को देखकर मुल्क का पता चला सकता है। फराह की नहायत तल्ख आवाज़ थी। सुमान ने फ़ौरन CLI पर आने वाला नंबर देखा। सुमान के अपने 14 तबक रोशन होते महसूस हुए। ये क्या कहानी है? सुमान के कुछ पल्ले न पड़ा। एक तो तुम इतने दिन इस्लामाबाद वगैरह लगाई, ऊपर से अब तुम कॉल ही रिसीव नहीं करती। जानती हो इतने दिन तुम्हारी आवाज़ सुनने को नहीं मिली, क्या हालत हुई है मेरे पिछले दिनों। तुम्हारी तरह तुम्हारी आवाज़ भी इतनी खूबसूरत है कि मैं तो होश व हवास ही बेगाना हो गया हूँ। सुमान को एक पल लगा था जैसे दिमाग खाली हो गया हो, मगर दूसरे ही लम्हे गम गुस्से ने पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया था। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी एक छोटी सी भूल को मेरी उम्र भर की सज़ा मत बनाओ। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? फराह अब रो रही थी। सुमान को फराह के आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस हुए। रो तो नहीं, मेरा मकसद तुम्हारी आवाज़ सुनना था, तुमसे बात करना है। प्लीज़ रो नहीं और ना ही मुझे गलत समझो। फराह के रोने का असर दूसरी तरफ फ़ौरन हुआ था। बहुत नरमो हालात अमेज़ लहजे में कहा गया था। तुम कौन हो? अब ठहरे हुए मगर नमनाक लहजे में वो पूछ रही थी। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, मेरी अम्मी तुम्हारी तरफ आएंगी। क्यों? फराह ने पूछा। मेरा रिश्ता लेकर। दूसरी तरफ मज़े से बताया गया था। सुमान अहमद ने लब भेजी। क्या? फराह की चीख नुमा आवाज़ बहुत नुमाया थी। मगर मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम हो कौन हो, कैसे हो, क्या करते हो, कुछ भी तो नहीं। फराह की उलझी आवाज़ सुमान ने भी बखूबी महसूस की थी। पता नहीं ये सिलसिला कब से चल रहा था। सुमान सिर्फ खामोशी से दोनों तरफ होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। जानने से क्या होता है, बाज़ औक़ात तो बरसों साथ रहने वाले भी एक दूसरे को नहीं जानते। जानने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। क्या ये बात तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ? सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमली मुज़ाहरे के तौर पर अपनी अम्मी को तुम्हारे वालिदैन के पास बाकायदा भेजना चाहता हूँ। सुमान ने सख्ती से अपनी मुट्ठी बंद की, बमुश्किल अपने खिलते लबों को दांतों तले दबाया। नहीं प्लीज़, ऐसा कभी मत करना। मेरे वालिदैन तो मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं और मेरे भाई जान छिड़कते हैं मुझ पर। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? प्लीज़ नहीं। आप अगर वाकई मुझे पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो प्लीज़ यहाँ कॉल ना किया करें। आपको क्या पता मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। मैंने ईमेल का सिलसिला भी बंद कर दिया है, अब आप ये सिलसिला भी बंद करें। फराह का मुल्तजी अंदाज़ आखिर में वो रो दी थी। सुमान के कानों में उसकी सिसकियाँ अजीब सा इर्ताश पैदा कर रही थीं। फराह, बात सुनो मेरी। फराह प्लीज़। नहीं, अब नहीं, ख़बरदार। अगर कॉल की तो वरना मैं अपने भाई को बता दूंगी। रोते रोते फराह का अंदाज़ धमकी आमेज़ था। तुम इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हो। कॉल भी लंबी हो रही है, मैं फिर कॉल करूँगा। अपना ख्याल रखना मेरे लिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दूसरी तरफ रिसीवर रख दिया गया था। टेलीफोन की लाइन बेजान हो गई थी। सुमान ने एकदम रिसीवर क्रेडल पर पटका था। न जाने तायरा बेगम कहाँ थी। सुमान को अपना दिमाग सनसनाता हुआ महसूस हुआ। आंधी तूफान की तरह वो बगैर इधर उधर देखे फराह के कमरे की तरफ बढ़ा था। ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। फराह जो कॉल बंद होने पर उस पर सर टिकाए रो रही थी, धमाके से दरवाज़ा खुलने पर चौंक कर देखा। सुमान को देखकर वो लम्हों में सीधी हुई थी। आंसू रुखसारों पर बह रहे थे। सुमान उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। फराह का दिल धड़का। उसने तेज़ी से अपने रुखसार रगड़े। आप?
ڈرستی آواز پر فرح کو اپنے اعصاب ساتھ چھوڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شخص کب سے تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ انتہائی سخت پتھریلا لہجہ اس سمان سے قطعی مختلف تھا جسے وہ برسوں سے جانتی آ رہی تھی۔ فرح کے آنسو بھی ٹھٹر گئے۔ فرح، بتاؤ مجھے، کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ فرح کے پاس آ کر اس کا بازو سختی سے اپنی گرفت میں لیتے سمان احمد نے گویا اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سمان احمد کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں چکرا کر رہ گیا۔ فرح، سمان کے تفتیشی انداز میں پہلے سے زیادہ سختی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چھپانا، اگر بھائی کو پتہ چل ہی گیا تو بھی ساری بات بتا دینی چاہیے، ورنہ ساری عمر یوں ہی روتی رہوں گی۔ لمحوں میں اس نے فیصلہ کیا تھا۔ بھائی؟ فیصلہ کر لینے کے بعد وہ سمان کو دیکھ کر پھر رو دی۔ بھائی؟ سمان کا بازو تھام کر وہ اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ بھائی، قسم لے لے میں بے قصور ہوں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں خود آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ سمان احمد نے ہولے سے اس کا سر تھپتھپایا۔ میں ایکسٹینشن سے سب سن چکا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کب سے یہ سب چل رہا ہے؟ وہ شخص تمہیں کب سے تنگ کر رہا ہے؟ فرح کے پھوٹ پھوٹ کر رونے سے سمان کو بھی احساس ہوا کہ اس پر سختی کرنا جائز نہیں، اسی لیے خود بخود لہجہ نرمی اختیار کرتا چلا گیا۔ روتے ہوئے فرح نے ای میل سے شروع کی گئی حماقت سے لے کر اب تک آنے والی کالز، کارڈ، پھول اور وہ نظم جو اس نے بھیجی تھی سب بتاتی چلی گئی، بغیر کچھ چھپائے، ہر چیز، ہر لفظ، ہر بات۔ سمان احمد خاموشی سے ایک لفظ سنتا گہرے اضطراب کی ضد پر تھا۔ حمید چچا اور فاروق چچا وغیرہ کو سی آف کر کے شارق سمان اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے لان میں ٹہلنے لگا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ شاکرا تیزی سے باہر آئی تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جو بج رہا تھا جسے وہ اندر ہی شاید بھول آیا تھا۔ صاحب جی، آپ کا فون۔ اس نے موبائل شارق کو تھمایا۔ شارق نے CLI پر آنے والا نمبر دیکھا، نمبر اس کے لیے اجنبی تھا۔ ہیلو؟ یس کر کے اس نے کان سے لگایا تھا۔ لالا منصور بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف چھوٹتے ہی تعارف کروایا گیا تھا۔ گزشتہ رات کی تلخی پورے وجود سمیت آ کھڑی ہوئی۔ جی فرمائیے۔ کل رات کی اذیت وہ بھولا تو نہیں تھا، اور اب پھر یہ شخص اس کا ضبط آزمانے کو آ گیا تھا۔ فرما ہی رہا ہوں، تمہاری بہن نے احسان منصور سے آج شام نکاح کر لیا ہے۔ ایک لمحے کو تو شارق سمان کا دماغ ہی معاف ہو گیا، مگر دوسرے ہی پل سر جھٹکا۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے بیٹے کا معاملہ ہے، ویسے اطلاع دینے کا شکریہ۔ آرام سے وہ لالا منصور کو سلگا رہا تھا۔ وہ واقعی بھڑک گیا۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کتیا اور اس کی ماں کو، اس نے گالی بکی تھی۔ شارق سمان کو اپنے اعصاب زبردست تحریک کی ضد پر مشتعل ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے مٹھیاں بھینج کر خود کو کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی سے روکا۔ ضرور، یہ تمہارا ذاتی فعل ہوگا، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب بولا تو لہجہ اتنا ہی شفاف اور ٹھنڈا تھا جو کسی بھی شخص کو دماغ خراب کرنے پر اکسا دے۔ تمہیں میں نے خبردار کیا تھا شارق سمان، پھر بھی؟ وہ زخمی شیر کی طرح چنگاڑ رہا تھا۔ شارق نے مطلق پرواہ نہ کی۔ تمہارے بیٹے نے نکاح کیا ہے، اس میں تم مجھے کیوں دوش دے رہے ہو؟ خدا نہ خواستہ میں نے تو زبردستی اس کا نکاح نہیں کروایا۔ پھر یہ تمہارے بیٹے کا ذاتی معاملہ ہے، میں کسی کی ذاتیات میں دخل دینا کبھی پسند نہیں کرتا۔ اس ملک میں ہزاروں جوڑے گھر سے بھاگ کر باہر اپنی مرضی سے نکاح کرتے ہیں، تمہارا بیٹا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس میں مجھے دھمکیاں دینے یا بتانے سے کیا حاصل؟ شارق سمان نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں بھی، اور تمہاری طوائف ماں کو بھی۔ یاد رکھنا شارق سمان، مجھ سے دشمنی لینے والا قبر کی تاریکیوں میں بھی جا سوئے اسے بخشتا نہیں ہوں۔ وہ زخمی شیر کی طرح بول رہا تھا۔ شارق سمان نے اس کی بات پر نہ جانے کیسے خود پر قابو پایا تھا۔ بصد شوق، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے لالا منصور کہ میری ماں میرے گھر میں بستر علالت پر پڑی ہوئی ہے۔ جس طوائف کا نام تم لے رہے ہو تم جیسے لوگوں کی ہوس پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ رہ گئی تمہارے بیٹے کی منقوہہ، تو جب تم اسے قتل کروا دو تو مجھے ضرور اطلاع دینا، میں اظہار تعزیت کے لیے ضرور آؤں گا۔ آخر کو تمہارے بیٹے نے بھی ایک طوائف زادی سے نکاح کیا ہے جو نہ جانے کتنوں کی ہوس پوری کر چکی ہے۔ اگر پولیس وغیرہ کوئی مسئلہ کریٹ کرے تو مجھے انفارم کرنا، پولیس سے میرے اچھے تعلقات ہیں، کیس حل کروانے میں مدد ملے گی۔ ہاں، ایسا وکیل کرنا جو کیس جیتے، اس کے عوض میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ میرے باپ کی جائیداد اتنی ضرور ہے کہ میں ایک طوائف اور طوائف زادی کو عبرتناک انجام سے دوچار کروانے کو استعمال کر سکوں۔ مشورہ تمہارے فائدے کا ہے، غور ضرور کرنا۔ شہوانہ احسان معذرت کے ساتھ اب تمہاری بہو ہے تو میں شہوانہ احسان ہی کہوں گا۔
چونکہ قبر کی تاریکیوں میں سنانے کا میرا بھی دیرینہ خواب ہے، اگر پورا کر دو تو ساری عمر تمہارا دوست بن کر ممنون رہوں گا۔ یہ قصہ شارق زمان کی زندگی میں ایک ناسور بن چکا تھا، ایک رستہ ہوا ناسور، جو اسے نہ ہی تو نارمل زندگی جینے دیتا تھا اور نہ ہی حد سے گزرنے۔ وہ دوہری اذیت کا مسافر تھا جس کے لیے اگر آگے بڑھنا محال تھا تو واپس پلٹنا زیادہ مشکل۔ لالا منصور کی اس کے والد زمان حسین سے پرانی رنجش چلتی آ رہی تھی۔ وہ تو سرے سے اس قصے سے ہی لاعلم تھا، مگر جو لالا منصور کے ساتھ تعلقات کی نوعیت میں اضافہ ہوا تھا، اسے لالا منصور کی فطرت اس کمینگی کا پتہ چلتا گیا تھا۔ لالا منصور اس کی ماں بہن کا حوالہ دے کر اسے جس حد تک تکلیف دے سکتا تھا وہ دے رہا تھا، اور شارق زمان اپنی کم فہمی اور جذباتی فطرت کی بدولت جس حد تک اس کی مطلب برابری پر پورا اتر سکتا تھا اتر رہا تھا۔ غصے سے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی باتوں سے لالا منصور کس حد تک غضبناک ہو سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ شارق زمان نے کچھ سوچتے ہوئے کچھ نمبر ملائے تھے۔ ہاں عمر، شارق بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا تھا۔ ایک کام ہے، ذرا دھیان سے سنو۔ لالا منصور کے بیٹے احسان منصور نے شیوانہ سے نکاح کر لیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ساری کارروائی چھپ کر عمل میں لائی گئی ہے، ورنہ لالا منصور کبھی یہ سب نہ ہونے دیتا۔ تم ایسا کرو کہ سارے معاملے کی اصل رپورٹ حاصل کرو۔ لالا منصور کے جس بندے کا میں نے تمہیں نمبر دیا ہے اسی سے رابطہ کرو، وہ تمہیں احسان منصور کے اصل ٹھکانے کا بتا دے گا۔ مجھے لالا منصور کے تیور اچھے نہیں لگ رہے، وہ ضرور کچھ کرے گا۔ تم ایس پی انجم خان سے بھی رابطہ کر لینا، لالا منصور بچ نہ پائے، خیال رکھنا۔ باقی سب تو سمجھ ہی گئے ہوگے، فنٹاسٹک قسم کی رپورٹ ہونی چاہیے۔ اوکے، بعد میں رابطہ کرتا ہوں۔ تم جلدی سے یہ سب کام کرو، اور ہاں، افتخار کو کال کر کے احسان منصور تک بھیج دو۔ اسے کہنا تصاویر رنگین ہونی چاہیے۔ اس نے ساری ہدایات دے کر کال بند کر دی۔ اندرونی اضطراب جو تھا سو تھا، مگر بیرونی کیفیات بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے اس نے تقریباً آدھا گھنٹہ گزارا تھا۔ ٹانگیں شل ہونے لگیں تو وہ اندر چلا گیا۔ لاؤنج میں ٹی وی آن تھا۔ نویرا صوفے پر بیٹھی نیوز چینل لگائے نیوز سن رہی تھی، جبکہ شاکرا اس کے قریب ہی کشن پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ شارق وہیں چلا آیا۔ نویرا نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ الجھا سا کچھ پرسوچ انداز لیے وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں اونگ رہی ہو؟ جاؤ جا کر سکون سے سو۔ شارق کی نظر شاکرا پر پڑی تو وہ ٹوک گیا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی، فوراً نویرا کو دیکھا جس نے اسے اپنے پاس رہنے کو کہا تھا۔ اب کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اندر، اور ہاں، اماں سو گئی؟ اس کے سختی سے کہنے پر شاکرا فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ جی۔ ایک گلاس پانی لا دو۔ نویرا ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ شاکرا شارق کے حکم پر فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ نیوز دیکھی جا رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے تمہیں نیوز سے بھی دلچسپی ہے۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اب نویرا کو دیکھ رہا تھا۔ نویرا نے صرف مڑ کر دیکھا تھا۔ جی۔ نیوز دلچسپ مراحل میں تھی، یوں ہی چھوڑ کر جانے کو دل نہ چاہا۔ اسے ٹی وی میں ایک نیوز ہی تو اچھی لگتی تھی، اور ٹائم نکال کر وہ اکثر اوقات ضرور دیکھتی تھی۔ شاکرا پانی لے آئی تھی۔ شارق کو گلاس تھما کر اس نے نویرا کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب جاؤں یا بیٹھوں۔ ویسے تو تھکن سے برا حال ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ایک منٹ ضائع کیے بغیر فوراً بستر پر جا لیٹے، صرف نویرا کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، یہ تھوڑی سی نیوز رہ گئی ہے، پھر چلتے ہیں اندر۔ نویرا کے کہنے پر شارق زمان نے پانی پیتے حیرت سے نویرا کو دیکھا۔ شاکرا کے لیے اس کا یہ حکم اسے بڑا عجیب سا لگا۔ شاکرا فوراً بیٹھ گئی تھی۔ شارق زمان کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ اگر وہ حقیقتاً پریشان نہ ہوتا تو ضرور نویرا کے اس رویے پر غور کرتا۔ وہ سر جھٹک کر اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر دیکھنے لگا۔ ایک کارڈ پر درج موبائل نمبرز وہ اپنے سیل پر ڈائل کرنے لگ گیا تھا۔ ایس پی انجم سے رابطہ ہوتے ہی وہ بات کرنے لگا۔ انجم، میں شارق بول رہا ہوں۔ نیوز سنتے نویرا کو شارق زمان کی آواز بڑی ڈسٹربنگ لگی۔ ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہاں یار، سب خیریت ہے۔ ہاں، اسی لیے کال کی ہے، عمران نے بتا دیا ہوگا۔ بس کیا بتاؤں یار، یہ لالا منصور بھی گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے، نظر رکھو اس پر۔ ہاں، اسی لیے کال کی ہے، بڑے لمبے ہاتھ میں ہیں اس کے۔ سیاسی اثر و رسوخ کی بدولت ہمیشہ بچ جاتا ہے، تم فکر نہیں کرو۔ انشاءاللہ اس قصے سمیت بہت جلد میرے میگزین میں بڑی فنٹاسٹک رپورٹ شائع ہوگی۔ کتے کی طرح بھونکنا صرف اس کو آتا ہے، بس خیال رکھنا ہوگی مجھے الجھانے کے چکر میں ہے۔ ہاں، اس وقت میں اپنے گھر میں ہوں، میرے فیملی ممبرز میرے گھر پر موجودگی کے گواہ ہوں گے۔ اوکے، پھر میں منتظر ہوں، تم پتہ کر کے اطلاع کر دینا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ نویرا کو وہ بھی ایک خبر کی طرح لگا۔ کال بند کر کے وہ کچھ ریلیکس ہو گیا تھا۔
کارڈ جیب میں ڈال کر وہ اب اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ نویرا کا دھیان اب بھی ٹی وی کی طرف تھا۔ آف وائٹ ریشمی ملبوس میں اچھی طرح شال اوڑے وہ یکسر لاتعلقی کا مظاہرہ پیش کر رہی تھی۔ شارق کو پوری شدت سے اپنی گزشتہ رات کی کیفیت یاد آنے لگی۔ وہ باقی رات کیسے خود سے لڑا تھا، اور یہ لڑکی کسی کو بھی ہوش و حواس سے بیگانہ کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ بقول رمشا کے جیتی جاگتی قیامت تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ اس وقت نویرا کو قطعی نہیں سوچنا چاہتا تھا، مگر وہ خوش رنگ خواب کی طرح اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی اور وہ بے دھیانی سے اسے یکٹک دیکھے گیا۔ تبھی نویرا نیوز دیکھنا موقوف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شارق زمان کی موجودگی میں پرسکون کیفیت میں خبریں دیکھنا ممکن ہی کہاں تھا۔ غصے اور جھنجھلاہٹ کا ایک طوفان بلاخیز نویرا کے اندر اٹھا تھا۔ وہ دیکھے بغیر ہی شارق زمان کی توجہ کا مرکز خود کو بنا محسوس کر سکتی تھی۔ لب بھینچے اس نے شارق زمان کو دیکھا۔ کتنی ناگواری تھی اس وقت اس کی آنکھوں میں، کاش وہ اندازہ کر سکتا۔ تم نے ٹی وی کیوں آف کر دیا؟ لگا رہنے دو۔ اس کے دیکھنے پر وہ بھی جیسے خواب سے چونک گیا تھا۔ نویرا نے ٹی وی آن کر دیا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر شاکرا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں چل دیں، بیٹھو۔ شارق کی نگاہیں اس کے سبھی پر رونق چہرے پر ٹک سی گئیں، گویا کہہ رہی ہوں اب اس چہرے سے ہٹنا گوارا نہیں۔ نہیں، مجھے ابھی نماز بھی ادا کرنی ہے، آپ دیکھیں۔ چلو شاکرا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ شارق زمان کی نگاہوں نے اماں کے کمرے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ شارق زمان گہری سانس لے کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ نویرا کا یہ انداز و اعتبار شارق زمان کے ضبط کے لیے بہت زیادہ ثابت ہو رہا تھا۔ شارق زمان نے اپنی توجہ نیوز کی طرف مبذول کرنا چاہی، مگر لگتا تھا کہ جیسے نویرا کا خیال کسی آسیب کی طرح دماغ پر چمٹ گیا ہے۔ خود کو پرسکون کرنے کو اس نے سگریٹ نکال لیا تھا۔ بہت ریلیکس ہو کر 3 سیٹڈ صوفے پر دراز ہوتے ہوئے اس کے دل و دماغ پر ایک واضح تصور اتر آیا تھا۔ نگاہیں ٹی وی اسکرین پر منجمد تھی، مگر ذہن کے پردے پر جو عکس لہرا رہا تھا وہ ہر احساس بھلا دینے کو کافی تھا۔ سمان احمد کو سب بتا کر اپنے نام آنے والا وہ لفافہ جس میں اسے بازمانِ شاعری نادر خیالات موصول ہوئے تھے۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ اسے حقیقتاً مطمئن اور پرسکون ہونا چاہیے تھا، مگر ساری حقیقت الف سے یہ تک سمان احمد کے گوشے گزار کر کے وہ مزید الجھ گئی تھی۔ اس کا ڈپریشن انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ دل کو گویا پتنگے سے لگ گئے تھے۔ سمان احمد ساری حقیقت جانتے ہوئے از حد سنجیدہ اور پتھریلے تاثرات لیے ہمتن گوش رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی، اچھی طرح سمجھتی تھی کہ کس طرح سمان احمد نے خود کو کسی بھی قسم کی جذباتیت سے روکا ہوگا۔ سمان احمد کے اندر ایسا الاؤ آگ دہکاتے ہوں گے۔ وہ صرف سمان احمد کے لیے ایک بہن ہی نہیں، بہت اہم ہستی تھی۔ آنے والے حالات کا خوف فرض سعید احمد کے اندر چٹکیاں کاٹ رہا تھا۔ نہ جانے سمان احمد اب کیا کریں۔ وہ سوچ سوچ کر الجھی تھی اور الجھ الجھ کر روئی تھی۔ اعصاب ٹوٹتے بکھرنے کے صبر آزماک مراحل سے گزر کر آخرکار اس کے وجود کو توڑ پھوڑ گئے تھے۔ سمان احمد کی مسلسل چپ اور پھر اپنی اہم میٹنگ کا کہہ کر چلے جانے اس کے اندر مزید ہرس جگانے کا سبب بن گیا تھا۔ سمان احمد بھائی تھے، اور کوئی بھی بھائی بہنوں کے معاملے میں اس انتہا کی برداشت کا قطعی مظاہرہ نہیں کرتے۔ سمان احمد کے بھنچے ہونٹ اور تنے اعصاب یاد کر کے وہ ہول رہی تھی۔ تم قطعی فکر مند نہیں ہونا، تمہیں یہ بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا، تاہم اب یہ تمہارا نہیں میرا درد سر ہے۔ یہ کون شخص ہے میں بہت جلد پتہ چلا لوں گا۔ وہ ہمارے متعلق بہت گہری معلومات رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہم سے اجنبی نہیں ہے۔ اب یہ میرا مسئلہ ہے اس شخص سے کیسے نمٹنا ہے۔ تمہیں آئندہ سے وہ تنگ نہیں کرے گا۔ رات کو کھانے کے لیے اسے ماجدہ بلانے آئی تھی، مگر اسے بستر پر بے سود پڑے دیکھ کر وہ الٹے پیروں واپس پلٹی تھی۔ بیگم صاحبہ، فرح بی بی تو بخار سے تپ رہی ہیں۔ میں نے آوازیں بھی دی مگر وہ تو ہوش میں ہی نہیں ہیں۔ ماجدہ کے حواس باختہ انداز پر سعید احمد نے چونک کر دیکھا۔ ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شام سے پہلے تو اچھی بھلی تھی وہ۔ طاہرہ بیگم میں متفکر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیزی سے فرح کے کمرے میں آئی تھی۔ سعید احمد، علی اور ماجدہ بھی پیچھے چلے آئے تھے۔ فرح، پری، کیا ہوا؟ فرح کے بستر پر بیٹھ کر انہوں نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ ان کی آوازیں دینے پر فرح نے آنکھیں کھولی تھیں، مگر نقاہت اور بخار کی حدت سے وہ فوراً آنکھیں بند کر گئی تھی۔ او میرے اللہ، اس سے تو بڑا تیز بخار ہے۔ طاہرہ بیگم نے جیسے اس کی پیشانی چھوئی تو لگا تپتی ریت کو چھو لیا ہو۔ سعید احمد بھی آگے بڑھے تھے۔ فرح کی کلائی تھامی تھی، وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ ہاتھ نے گویا آگ کو چھو لیا ہو۔
کب سے ہے اس کی یہ حالت؟ سعید احمد کے تیز اور سرد انداز پر طاہرہ بیگم فوراً چونکی، حیران ہو کر دیکھا، آنکھوں میں سرد سی لپک محسوس ہوئی۔ اب اس شخص کو مجھ سے بدظن ہونے کا نیا موقع مل جائے گا، طاہرہ بیگم نے دل میں سوچا۔ مجھے نہیں پتا، کالج سے تو اچھی بھلی آئی تھی، سہ پہر کی چائے میں نے، علی اور فرح نے اکٹھی ہی پی تھی، شام سے پہلے تک تو یہ ٹھیک ٹھاک تھی، علی سے پوچھ لیں، اس کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی، پھر میں کچن میں مصروف ہو گئی تھی، یہ اپنے کمرے میں تھی، میں یہی سمجھ رہی تھی کہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ سعید احمد کے مشکوک انداز پر انہوں نے فوراً وضاحت پیش کی، اس ڈر سے کہ فرح کی بیماری میں بھی ان کے نام کوئی فرد جرم عائد نہ ہو جائے۔ علی، ڈاکٹر مرتضیٰ کو کال کرو۔ انہوں نے علی کو کہا تو وہ فوراً ٹیلی فون کی طرف بڑھا تھا۔ ماجدہ، پانی اور پٹیاں لے آؤ، بہت تیز بخار ہے، جب تک ڈاکٹر آتا ہے میں اس کے سر پر پٹیاں رکھتی ہوں۔ طاہرہ بیگم نے ماجدہ کو کہا تو وہ فوراً باہر بھاگی۔ ابھی پٹیاں رکھنے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر آتا ہے تو پوچھ کر رکھنا۔ اور علی، سمان کا پتہ کرو کب تک گھر پہنچ رہا ہے، اب تک تو فارغ ہو جانا چاہیے تھا اسے۔ طاہرہ بیگم کو منع کر کے انہوں نے علی کو بھی کہا تھا، وہ جو ڈاکٹر مرتضیٰ کو کال کر کے ریسیور رکھ رہا تھا پھر سے سمان کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سعید احمد خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بستر کے پاس بیٹھ گئی۔ سمان بھائی کا نمبر بند ہے، مل نہیں رہا۔ نیم غنودگی کی کیفیت میں طاہرہ بیگم کے لمس کو محسوس کر کے اپنے حواسوں کو یکجا کرتی فرح کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے تھے، یا اللہ! فرح کو اپنے اعصاب جواب دیتے محسوس ہوئے، اس کے اندر پیدا ہونے والا ہراس اسے مزید متوحش اور خوفزدہ کر گیا۔ اپنے ڈوبتے ذہن سے وہ آخری سوچ یہی سوچ سکی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے سمان بھائی کسی حد سے گزر گیا ہو۔ وہ گہری نیند میں تھی، عجیب سے احساس سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ فوراً اٹھنے کے بعد وہ کچھ سمجھ نہ پائی تھی، پھر آہستہ آہستہ ذہن معمول پر آیا تھا۔ خالہ جان بستر پر گہری نیند میں غرق تھیں، فرش پر میٹرس پر شاکرہ دنیا و مافیہ سے بے خبر تھی، اور وہ خود عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر ہی سجدے کی حالت میں نہ جانے کب سے سوئی تھی۔ نویرا نے اپنی کلائی سیدھی کر کے وقت دیکھنا چاہا، مگر ٹیلی فون کی تیز آواز نے اس کے اعصاب منتشر کر دیے۔ اسی آواز نے اسے گہری نیند سے جگا دیا۔ نویرا نے حیرانی سے کلائی دیکھی، 2:30 بج رہے تھے، آدھی رات گزر چکی تھی، نہ جانے اس وقت کون تھا۔ سارے دن کی تھکی ہاری شاکرہ اس تیز آواز سے بے خبر مزے سے سو رہی تھی، جانے کب سے فون بج رہا تھا، بیل ختم ہو گئی تھی۔ نویرا نے جائے نماز طے کی اور اٹھ کھڑی ہوئی، شاید تھکن تھی کہ وہ جائے نماز پر ہی سو گئی تھی۔ لائٹ آن تھی، وہ لائٹ بند کرنے کے خیال سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی تھی کہ پھر فون کی بیل بجی۔ ہو سکتا ہے اس وقت فون لاؤنج میں رکھا ہوا تھا، اماں کے ڈسٹرب ہونے کے احساس سے ایکسٹینشن یہاں سے ہٹا دیا تھا۔ نویرا چادر لپیٹ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی، دروازہ کھول کر راہداری عبور کر کے وہ لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ جب بڑے صوفے سے اٹھتے شارق سمان کو تیزی سے فون سٹینڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ شارق سمان مسلسل ہونے والی بیل کی آواز سے ہی بیدار ہوا تھا۔ نویرا نے اطراف میں دیکھا، لائٹ روشن تھی، ٹی وی ابھی بھی چل رہا تھا۔ یہ ساری رات یہیں تھے؟ شارق سمان نے کال ریسیو کی تھی۔ نویرا نے حیرت سے شارق کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، وہ کہہ رہا تھا۔ جی چچی جان، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ بخار اترا کہ نہیں؟ نویرا پلٹنے کو تھی مگر شارق سمان کی آواز سن کر فوراً رکی تھی۔ بخار تو اماں کو تھا۔ نویرا کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا، کہیں گھر سے فون تو نہیں، خدا خیر کرے۔ وہ پلٹنے کے بجائے تیزی سے اندر چلی گئی۔ نویرا جی، وہ بالکل ٹھیک ہے جی، وہ تو شاید سو گئی ہے۔ اچھا، اب صبح کال۔ نویرا پر نظر پڑتے ہی باقی الفاظ شارق کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کون ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ خالہ چچی ہیں، تمہارا پوچھ رہی ہیں، شارق نے آرام سے کہا۔ امی ہیں اس وقت؟ خیریت ہے نا؟ تردد وہ فوراً زبان پر آیا تھا۔ شارق نے مختصر کہتے ریسیور اس کی طرف بڑھایا تھا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، خیریت ہے نا؟ اس وقت کال کیوں کی؟ اس کا ننھا سا دل ابھی بھی گھبرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں نویرا، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا، تمہارے متعلق بڑا برا خیال تھا، میرے دل کو پتنگے لگے ہوئے تھے، تم مجھے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، کتنی دفعہ کال ملائی ہے، خدا خیر کرے، اللہ تمہیں خیر و عافیت میں رکھے، تمہارا نگہبان بنے، مجھے بڑے برے وہم ستا رہے ہیں، بہت گھبرائی پریشان آواز میں وہ کہہ رہی تھی۔ نویرا حیرت کے سمندر میں جا ڈوبی، بے اختیار نظر سیدھی شارق سمان پر جا ٹھہری، جو بہت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نظر سے نظر ملی تھی، شارق نے نگاہیں بدلی تھی، وہاں سے ہٹ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔
اس نے پہلے ٹی وی بند کیا تھا اور پھر سلیپر پہن کر اپنے کمرے کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ شارق زمان کو اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر نویرہ کی رکی سانس بحال ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب تو بس خواب ہوتے ہیں، بس آپ بخار میں ہیں، ڈر گئی ہوں گی، فکر نہ کریں، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے اور تصور میں میرا خیال کر کے مجھ پر بھی پھونکے، انشاءاللہ ساری گھبراہٹ و پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس نے رسانیت و حلاوت سے ماں کو تسلی دی۔ اپنا خیال رکھنا، بس 1-2 دن مزید رہ لو، میں پھر تمہیں نبیل کو بھیج کر واپس بلوا لوں گی، نہ جانے کیوں میرا دل اتنا ڈر رہا ہے۔ وہ ابھی بھی فکر مند تھی۔ نویرہ ہنس دی۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، بس آپ بغیر کچھ سوچے آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے تو کوئی سورت جو زبانی آتی ہے پڑھ لیں، سورت ابراہیمی، درود ابراہیمی اور آیت الکرسی زیادہ مناسب ہے، ساری گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اس نے بہت اچھا مشورہ دیا تھا۔ مزید 2-3 باتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اماں کے رویے اور خواب کو سوچتی پلٹنے ہی والی تھی کہ دوبارہ بیل ہونا شروع ہو گئی۔ اب کون ہے؟ CLI پر آنے والا نمبر ان کے گھر کا نہیں تھا، کوئی موبائل نمبر تھا۔ بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شارق زمان کمرے سے باہر آتا اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو نویرہ؟ دوسری طرف سے اس کے صرف ہیلو پر ہی بہت بے ساختہ اور تڑپ کر کہا گیا تھا۔ نویرہ حیران رہ گئی۔ نویرہ بول رہی ہیں؟ دوسری طرف اب پہلے سے زیادہ شدت سے پوچھا گیا تھا۔ مگر آپ کون؟ وہ الجھ کر رہ گئی۔ میں رضا ہوں، فوراً تعارف کروایا تھا۔ نویرہ کو اپنے اعصاب پرسکون ہوتے ہوئے اگلے ہی لمحے پھر کشمکش کی ضد پہ محسوس ہوئے۔ رضا تم؟ خیریت تو ہے نا؟ پہلے امی کی کال اب رضا کی۔ نویرہ کے دل کو پتنگے لگ گئیں۔ ہاں ویسے تو خیریت ہے، مگر وہ الجھ کر بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ شاید نویرہ کو اپنے اعصاب طوفانوں سے نبرد آزما محسوس ہوئے۔ کیا بات ہے؟ اس وقت تم نے کال کیوں کی؟ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ بالکل ہر طرح سے خیریت ہے، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے عجیب سے وہم ستا رہے تھے، میرا دل گھبرا رہا تھا، میں نے نیند میں بڑا عجیب سا خواب دیکھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، سوچا آپ سے بات کر لوں۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف سے وہ کہہ رہا تھا۔ نویرہ حیران و ششدر اسے سن رہی تھی۔ میں بتا نہیں سکتا کتنا برا خواب تھا، اللہ کرے سب جھوٹ ہو۔ رضا؟ نویرہ کے ہونٹ کپ کپا اٹھے تھے۔ ابھی امی کی کال آئی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ انہیں میرے متعلق کوئی برا خواب آیا ہے اور تم بھی۔ نویرہ کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ تائی امی نے کال کی تھی؟ ہاں ابھی۔ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے، میں بس آنے لگا ہوں۔ نویرہ کو رضا ایک دم بدحواس سا محسوس ہوا۔ نویرہ گھبرا گئی۔ نہیں رضا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تم سے بات کریں اور بھلا مجھے یہاں کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی بالکل گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، چچا جان سے جوتیاں کھانی ہیں، صبح آرام سے آنا، پھر بات ہوگی۔ اس نے اپنے آپ کو بحال کرتے ہوئے اسے بھی ٹالا تھا، پھر مزید چند باتیں کر کے اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اب کس کی کال تھی؟ وہ پلٹی تھی۔ شارق کو قدرے فاصلے پر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ رضا کی۔ اس نے مختصراً کہا۔ رضا کی؟ کیوں اس وقت یہاں؟ شارق بھی حیران ہوا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ نویرہ نے ٹالا تھا۔ شارق زمان نے بغور اسے دیکھا۔ گرم شال اچھی طرح اوڑھے کافی نپے تلے انداز میں مخاطب ہوئی تھی، مگر کچھ الجھی ہوئی بھی تھی۔ شارق زمان کو ہمیشہ کی طرح اب بھی اس وجود میں بے پناہ کشش سے محسوس ہوئی۔ شارق زمان کے اندر اس پل ایک عجیب سے احساس نے کروٹ لی تھی۔ نویرہ اپنے آپ سے الجھی ہوئی تھی، وہ شارق زمان کی نگاہوں کے زاویے نہ دیکھ پائی تھی۔ وہ اماں اور رضا کی کال پر پریشان تھی۔ دونوں کو بیک وقت ایک جیسا ہی خواب آیا تھا، دونوں پریشان تھے، دونوں نے فوراً کال کی تھی اور وہ خود بھی حیران تھی۔ اماں کی پریشانی فطری تھی، مگر رضا حمید، اس کی پریشانی، اس کا تردد، اس کا اضطراب، وہ اس وقت سخت اذیت میں گرفتار نظر آ رہی تھی، اتنی زیادہ کہ اپنے گرد و پیش کو قطعی فراموش کیے ہوئے تھی۔ شارق زمان کی موجودگی اس کی نگاہوں کی تپش ہر چیز بھول گئی تھی، اور شاید یہی بھول اس کی زندگی پر گھات لگانے کو بالکل مستعد تھی۔ اس وقت ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ رات کے شارق زمان کی فرمائش پر نویرہ نے انتہائی تعجب سے دیکھا۔ اس وقت؟ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار پھسلا تھا۔ اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو، ورنہ کوئی بات نہیں۔ شارق اپنے ہی اندر کی آوازوں سے گھبرا کر فوراً ٹوک بھی گیا تھا۔ نہیں میں بنا دیتی ہوں۔ نویرہ کو اب یوں منع کرنا بھی اچھا نہ لگا، دماغ تو پہلے ہی اچھا خاصا الجھا ہوا تھا،
پہلے اماں کے فون نے اور پھر رضا کی گفتگو نے اچھا خاصا اثر ڈالا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ گویا دماغ بالکل مفلوج ہو گیا ہو۔ بغیر سوچے سمجھے وہ ہاں کر بیٹھی تھی۔ نویرا کا یوں بلا تردد مان جانا شارق زمان کے لیے حیران کن ہی تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، اسے کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ نویرا کچن میں چلی آئی تھی۔ چائے کا برتن چولہے پر چڑھا کر وہ پھر خود سے الجھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں کل گھر کا چکر ضرور لگاؤں گی۔ اماں کا بخار سے برا حال ہے، نہ جانے طبیعت کتنی خراب ہے۔ تبھی الٹے سیدھے وہموں سے گھبرا گئی ہیں۔ چائے تیار کرتے ہوئے وہ مسلسل خود سے نبرد آزما تھی۔ اس کی سوچ کا محور صرف اماں تھی۔ رات کے اس پہر شارق زمان کے لیے چائے تیار کرتے اس کی سوچ صرف اس بنور میں الجھ گئی تھی۔ چائے تیار کرنے میں اسے کچھ وقت لگا تھا۔ اپنی سوچوں میں الجھی اس نے کپ تیار کیا تھا۔ چائے کا کپ شارق کے کمرے کی طرف لے جاتی ہوئے ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ رات کے اس پہر شارق کے کمرے میں جانا مناسب بھی ہے یا نہیں؟ وہ جیسے کسی خواب سے بیدار ہوئی تھی۔ شارق زمان کے دروازے کے سامنے اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ تو دن کے اجالے میں بھی اس شخص کی طرف سے نہایت بدگمان رہتی تھی، اور اب رات کے اندھیرے میں وہ اس کے در پر کیسے دستک دے لیتی؟ شارق کی نظروں کی تحریر، آنکھوں کے پیام، ہر چیز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ حیرت ہے، نویرا حیران تھی کہ وہ چائے تیار کرنے کے لیے کیسے مان گئی تھی۔ اسے اپنی گزشتہ کیفیت ایک دم یاد آنے لگی۔ اندر جاؤں کہ نہ؟ اس کے اندر زبردست تحریک برپا ہو چکی تھی، جو اسے اندر جانے سے بری طرح روک رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کھا تو نہیں جائیں گے مجھے؟ اب تو ذمہ داری لے لی، چائے پکڑاتے ہی واپس ہو لوں گی۔ اپنے ہی احساسات سے گھبرا کر اس نے خود کو ڈانٹ دیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو بہلایا تھا، دل کو حوصلہ دیا، اپنے ساکت قدموں کو طاقت فراہم کی تھی، کانپتے وجود کو عذر پیش کیا، دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ بھاری غمگین آواز نویرا کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ دھکیلا تھا۔ شارق زمان اسے کمرے میں دکھائی نہ دیا۔ اس نے تعجب و تجسس سے اطراف میں نگاہ کی۔ شارق زمان ڈریسنگ روم کے دروازے سے باہر آیا تھا۔ کچھ دیر قبل لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کے جسم پر صرف ٹراؤزر اور بنیان تھی۔ بن گئی چائے؟ وہ اس کے قریب آ ٹھہرا تھا۔ نویرا کی نگاہیں خود بخود جھکتی چلی گئیں۔ خوف، غصہ، خجالت، نہ جانے کس کس احساس نے ایک دم اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اسے شارق زمان کے وجود سے انتہائی ناگواری محسوس ہوئی۔ دروازے پر دستک دینے کا مطلب ہی یہی تھا کہ اس نے اسے اپنی آمد سے آگاہ کیا تھا، اس کی اجازت سے اندر داخل ہوئی تھی۔ پھر بھی شارق زمان اس حلیے میں تھا جس میں کبھی اس کے بھائی اسے دکھائی نہ دیے تھے۔ نویرا کے اعصاب زبردست تحریک کی ضد میں آ گئے۔ جی، جواب میں صرف یہی کہہ سکی۔ شارق نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کپ لیا، بغور اس کا جھکا سر دیکھا۔ بیٹھو۔ وہ واپسی کے لیے پلٹی تھی، اس آواز پر ٹھہر سی گئی۔ جی شکریہ، نیند آ رہی ہے، رات گئے تک میں کبھی نہیں جاگی، صبح اٹھنے میں دقت ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے اس نے دھیمے، اپنے مخصوص ٹھہرے لہجے میں انکار کر دیا تھا، مگر شارق زمان نہ جانے کیا سوچے ہوئے فوراً بولا، کچھ دیر بیٹھو تو صحیح۔ نیوز سنتے ہوئے ہی صوفے پر ہی آنکھ لگ گئی تھی، اب تو نیند مشکل سے ہی آئے گی۔ چائے کی سپ لیتے شارق کے اصرار پر نویرا کو مزید کوفت ہوئی۔ وہ یہاں ایک منٹ مزید ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی، کجا کے بیٹھنا۔ وہ مڑے بغیر رکی ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ اس نے بھی قدم اٹھائے ہی تھے کہ شارق زمان فوراً اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کچھ دیر ٹھہرو تو صحیح، ہر وقت کھچی کھچی سی رہتی ہو، ایسی بھی کیا ناراضی؟ رات کے اس پہر شارق زمان نویرا کو اپنے روم میں دیکھا جیسے ہر بات بھول چکا تھا، ہر احساس، ہر رشتہ۔ بس ایک ہی کیفیت اس کو چاروں طرف سے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی کہ نویرا اس کے سامنے تھی، اس کے کمرے میں، اس کے پاس تھی، جیسے اس نے پہروں سوچا تھا۔ وہ آج روبرو تھی، مزید کوئی بندش، کوئی رشتہ، کوئی بات یاد نہ تھی، اور نہ ہی وہ کچھ اور یاد رکھنا چاہتا تھا۔ جی؟ نویرا ہکا بکا اس سے سامنے کھڑے شارق زمان کو دیکھ رہی تھی، جو اسے کچھ عجیب سا ناقابل فہم لگا۔ نویرا کو اپنا دماغ سرسراتا محسوس ہوا۔ شارق زمان نے مسکرا کر پیچھے ہٹتے ہاتھ کی پشت سے کمر کے دروازے کو بند کر دیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولیں۔ نویرا کو اپنے اعصاب جھنجھلاتے محسوس ہوئے۔ وہ لمحوں میں چڑکی۔ شارق زمان نے اس کے غصے سے کہے الفاظ کی پرواہ کیے بغیر دروازے کا بولٹ چڑھا دیا۔ نویرا کو اپنے حلق میں اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا۔ شارق بھائی؟ اسے اپنی آواز بھی قطعی اجنبی لگی۔ یہ کیا ہے؟ ناقابل بیان تفکراتوں
वहम के नाग एकदम नवेरा के दिमाग में फन फैलाए आ ठहरे। फंसी फंसी आवाज़ में वो मुश्किल अपने हवास काबू में लाई। बहुत सी बातें करनी है तुमसे। कल की रात तुम्हें छुए बगैर ही पलट आया। कल की कैफियत खुद से लड़ना कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा था। और वो नवाज, उसने तुम्हारा हाथ थामा था। जी चाह रहा था उसके हाथ तोड़ दूं। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें कोई और देखे भी तो रकाबत महसूस होने लगती है। तुमने रज़ा से क्या बात की? क्या कह रहा था? वो छोटा सा है मगर बड़ा तेज़ है। बच कर रहना। और तुम मुझसे ये खिंची खिंची क्यों रहती हो? इतना डरती क्यों हो मुझसे? मैं तो एक दो घूंट में ही चाय ख़त्म करके कप साइड पे पड़े टेबल पर रखता हुआ नवेरा से मुखातिब था। और नवेरा, उसकी वो कैफियत थी कि काटो तो बदन में खून नहीं, बिल्कुल गुमसुम बेहवास वो शारिक ज़ुमान को देख रही थी, बल्कि सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने शारिक खड़ा, न जाने कौन था, और जिस शारिक ज़ुमान को वो बरसों से जानती थी वो पता नहीं कहाँ था। वो उलझा उलझा सा लहजा, बिखरा हाल और वहशी नजरें। नवेरा का पूरा बदन पसीने से नहा गया। खौफ ने पूरे वजूद पर अपने खूनी पंजे गाड़े। क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं? नवेरा को अपनी फटी फटी आवाज़ खुद भी अजनबी लगी। लाशऊरी तौर पर 2-3 कदम पीछे हटी। उसे शारिक ज़ुमान से इस समय बहुत खौफ महसूस हुआ। होश? शारिक ज़ुमान ने कहका लगाया था। नवेरा की आंखें भी फटी फटी थी। नहीं मेरी जान, तुम जैसी जीती जागती क़यामत को सामने देखकर कौन काफिर होश में रह सकता है? कितनी मासूम हो तुम। खुद ही मेरी आतिशे शौक को बढ़ाकर पूछ रही हो कि होश में तो हूँ। कहा, वाह क्या कहने मासूमियत के। नवेरा एकदम हवास में लौटी थी। लम्हों में सदियों का फासला उसके अदराक की गहराइयों ने नापा था। वो इस वक्त किस मुश्किल घड़ी से 2-4 हो चुकी थी। उससे आने वाले हालात की संगीनी का एकदम एहसास हुआ था। अपनी बेयकीनी की कैफियत से निकलकर उसने सिर्फ अपने सामने खड़े वजूद को देखा था, जिस पर शैतानियत पूरी तरह कब्जा जमा चुकी थी। मगर नवेरा की अकल काम करने से कासिर थी कि वो इन लम्हों से कैसे बचे। प्लीज़ शारिक भाई, मुझे जाने दें, दरवाज़ा खोलें। शारिक ज़ुमान को कदम ब कदम अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो खौफ व वहशत से चीखी थी। जाने दूंगा, अभी नहीं। पहले मेरी हकायत दिल तो सुन लो। बड़ा अरमान था अपने इस कमरे में किसी और रवायती मौके पर तुमसे बहुत कुछ कहने का। खैर, बुरा मौका तो ये भी नहीं। बस वो सुनो जो मैं कह रहा हूँ, बाकी सब भूल जाओ। सिर्फ मुझे सुनो, सिर्फ मुझे। नवेरा पीछे दीवार से जा टकराई थी। खौफ से उसकी चीख निकल गई। या अल्लाह, हाय अम्मा। बेख्तियार उसके होंठों से अल्फाज बिखरे थे और आंखों से आंसू। शारिक ज़ुमान ने बहुत सरत से दीवार के दोनों तरफ अपने मजबूत हाथ टिकाए फरार की सारी राहें मसदूद कर दी थी। रज़ा की कॉल, अम्मा की बातें, बेक वक्त कई चीज़ें नवेरा के ज़हन की स्क्रीन पर जगमगाए थे। शारिक ज़ुमान उस पर झुका था, जबकि एकदम नवेरा को अपने हवास बर्फ़ के तोदे में मुक़ीद महसूस हुए।